वज़ीर आला सिंध तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो हम 3 महीने में तकरीबन 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे, जो एक रीज़नेबल लेवल होगा। हमारी टोटल सूबे की आबादी सेंसस में तो कम है, उस पर तो अलग मेरा एक मसला झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसका हम जो अडल्ट पॉपुलेशन उसका एक लार्ज नंबर्स अगले 3 महीने में हमारा इरादा है कि हम वैक्सीनेट करें, हमारी कोशिश है। इस सिलसिले में मेरा इधर आ जाना और आप लोगों से मिलना और मीडिया के थ्रू सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशंस कराएं। हमें ज़रूरत पड़ी हम और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलेंगे। कोशिश यही होगी कि हम लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करें, लेकिन ये आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ था, वैक्सीनेशन का एक सिस्टम था, पहले 70 साल से ऊपर था, फिर 60 साल से ऊपर था, इस तरीके से जब हुआ, जिस दिन मैं एलिजिबल हुआ था उसके अगले दिन जाके मैंने अपने आप को वैक्सीनेट कराया था, मेरी फैमिली ने वैक्सीनेट कराया। ये हमारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें और हम वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। पूरी दुनिया अब आ रही है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लोग हो रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस नहीं है। नंबर ऑफ़ केसेस अभी भी अल्लाह ताला का करम रहा है हमारे ऊपर कि इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन हम अभी भी, आपको पता है कि रेड लिस्ट पे हैं कई मुल्कों में, और उसकी वजह यही कि हमारी वैक्सीनेशन बहुत कम है। और दुनिया इस वक्त इस वबा से निजात के लिए इस वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इस वक्त हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से पिछले तकरीबन 1.5 साल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने खिदमत की है लोगों की, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। हुकूमत की तरफ से हम 90% से ऊपर फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी हमारे जो हेल्थ डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक्स और हेल्थ रिलेटेड स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि हम पुलिस, जो इसलिए कि हमें इशू यही था कि खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े तो हमारी फ्रंट लाइन पे पुलिस भी होती है। हमने पुलिस को अलाउ किया था बहुत जल्दी, और 75% हम अपने पुलिस फोर्स को, पुलिस सर्विस के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी, उसने फैसला किया कि सारे सरकारी मुलाजमीन हुकूमत सिंध में जो हैं उनको इस जून के महीने में, ये पूरा महीना दिया जा रहा है, जून के महीने में अपना पहला डोज ले लेना। जिसका दूसरा डोज ड्यू होगा वो दूसरा भी ले लेगा। अगर सिंगल डोज वैक्सीन है तो वो 1 डोज वैक्सीन का अपना कंप्लीट करे, और अगर वो नहीं करेगा तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा है कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से बात करते, एजी ऑफिस जो रन करता है, इसलिए कि बड़ा आसान है, मेरे हिसाब से बड़ा आसान है लिंक करना। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर के थ्रू आप वैक्सीनेट होते हैं, हर सरकारी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड तो होता है, उसके थ्रू वो एक चेक करेगा कि जी इसने अभी तक वैक्सीनेट कराया कि नहीं कराया, और अगर उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी तो हम उसकी तनख्वाह रोक लेंगे। मैं अर्ज करूँगा प्राइवेट सेक्टर में भी कि वो भी इस तरीके के कुछ स्टेप्स ले। हम अपनी तरफ से, इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम ओपनिंग अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। अगर हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। हम अगले स्टेप में ये भी कोशिश करेंगे कि जो लोग विज़िट करते हैं उनसे भी दुकानदार कम से कम पूछे और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें कि आप वैक्सीनेट कराएं।
اگر پورے لوگوں کی مدد رہی تو انشاءاللہ تعالی جلد ہم اس لیول پہ ویکسینیشن میں آ جائیں گے کہ جو ایک کمفرٹیبل لیول ہوگا، جس سے ہم دنیا میں اوپننگ اپ کی طرف جیسے باقی لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا سکیں گے، اور ہمارے اوپر جو اس وقت کربز ہیں وہ ختم ہوں گے۔ میں میڈیا کی طرف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک تو سب سے پہلے میں کہہ کہ تھک گیا ہوں، آگے بھی آپ بیٹھے ہیں، ماسک اوپر اگر پہن لیں تو اچھا ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں ہو جاتی، اچھا ہی ہوتا ہے، آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے۔ ماسک آپ کی مدد سے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشنز کرائیں۔ حکومت کوشش کرے گی اگر کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ نے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے صوبے میں ٹو اسٹارٹ آف، تو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اگر کہیں تکلیف آتی ہے اس کی معذرت، لیکن یہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو ادھر آئے، اور آپ سب، میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے سفیر بن کے لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن جلد سے جلد کرائیں۔ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریمپ اپ کی ہیں اپنی سروسز۔ ہمارے ہاں ابھی یہ وبا گئی نہیں ہے، وبا ابھی تک موجود ہے، اور ہم نے وہ احتیاط جاری رکھنے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور وقتاً فوقتاً جو ان کی ایکسپینشنز ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں جو اموات کی شرح ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے، وہ سب سے کم ہے۔ صوبہ سندھ میں جو ریکوری کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت ہاسپٹلائزیشن کم ہے، لیکن ہم ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ وبا ہاتھ سے نکلی تو یہ بڑے بڑے ڈیولپ ملکوں کی جو حالت ہوئی آپ نے دیکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے رہیں۔ جس دن اس نے اوورٹیک اللہ نہ کرے کر لیے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کریں۔ SOPs ویکسین لگانے کے بعد بھی، میں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے، مجھے دونوں ڈوز لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماسک نہیں چھوڑتا۔ میرا اپنا بھلا ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ تو یہ جو باقی اس کے SOPs ہیں ان کو فالو کریں، اور حکومت کی مدد کریں کہ ہم جلد سے جلد نارملائزیشن کی طرف آ سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، اگر آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بحریہ دوروں کے خلاف کے لوگ آ رہے ہیں کراچی، آپ کی پولیس جگہ جگہ پر ان کو روک رہی ہے اور دھرنے میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سپریم کورٹ سے 500 ارب لینے میں ناکام رہے ہیں، تو ایک پورے منصوبے کے خلاف کو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ سندھ کی عوام نے آپ کو ووٹ دیے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے جو وزیر اعظم صاحب کو کل خط لکھا اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ میں آپ کو موٹا بتا دوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو اسکیمز فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے، جو ایگزیکیوٹ صوبہ کرتا ہے، جب یہ حکومت یعنی پچھلی حکومت کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے خیال ہے نمبر 27 اسکیمیں تھیں، اور 27 ارب روپے مختص کیے گئے تھے ان کے لیے۔ اس سال ہر سال گھٹی ہیں اس کے بعد، جب سے ماشاءاللہ یہ لوگ آئے، اور اس سال صرف 6 اسکیمیں اگلے سال کے لیے رکھی گئی ہیں، 5.1 ارب روپے کے قریب اس میں رکھا گیا ہے اگلے سال کے لیے۔ اچھا، پچھلے 4 سال میں، یعنی یہ 4تھا سال ہوگا اگر اگلے سال کو بھی کاؤنٹ کریں، سندھ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی۔ ہماری اسکیمز تھی جو کاٹ دی گئی۔ کینجر کے لیے یہ جو کراچی میں پانی لانے کے لیے کلری بگار فیڈر کی لائننگ تھی تاکہ پانی کی لاسز کم ہوں اور ہم کراچی کو پانی فراہم کر سکیں، 2017 میں 18 میں وہ اسکیم تھی، وہ کاٹ دی گئی ہے۔ وہ 2 سال پچھلے سال کاٹ دی گئی تھی۔
اگلے سال میں نے یہ خط میں لکھا اور آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. پنجاب کو روڈ سیکٹر میں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت کو پروونشل روڈز بنانے کے لیے. 72 ارب روپے کی اسکیم ہے, 72 بلین, اور اس میں تقریباً مجھے اگر نمبر یاد ہے 15 بلین ہے یا 12 بلین ہے انہوں نے الوکیٹ کیے ہیں اگلے سال میں پروونشل روڈز بنانے کے لیے. ایک طرف تو موٹر ویز بھی ساری ادھر بنی ہے. کراچی سے لاہور موٹر وے بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لاہور سے سکھر تک تو موٹر وے حکومت اپنے پیسوں سے بناتی ہے. جیسے ہی سکھر شروع ہوتا ہے یعنی سندھ کا چلیں گھوٹکی سے سکھر تک تو اس کو لے آئے واڑوں سے. سکھر سے حیدرآباد کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے. پچھلے 4 سال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. پچھلے سال بھی بڑی تقریر کی تھی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے, اگلے سال کے لیے بھی یہی کہا ہے. کراچی حیدرآباد کا جو تھا وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا گیا. پنجاب کے روڈ کی میں نے آپ کو بات کی, اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں, بلوچستان میں کریں, KPK میں کریں, وہ ڈیٹیلز میں نے دی ہیں اس میں. لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سندھ کو جو اسکیمیں دیتے ہیں, اور یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, لیکن میں نے اس خط میں لکھا ہے, لگتا ہے کہ میں بہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. گونگے نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر ابھی جو شروع ہوں گے نا ان کے پیچھے لوگ, وہ دیکھیے گا آپ لوگ. لیکن بہرے لوگوں سے میں ضرور بات کر رہا ہوں. اس لیے پچھلے سال کہا تھا, میں نے 2 چیزیں کہی تھی اور وہ منٹس میں موجود ہیں میٹنگ کے, کہ جی آپ نمبر 1 NEC کی میٹنگ, اکنامک کونسل کی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے 2 بار نہیں, کم از کم 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے, آرٹیکل 156 ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے نہیں کی پچھلے سال, اور اگلے سال کے لیے مہربانی کر کے 2 میٹنگز کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ جو ہے نا کم از کم 2 کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ ہے وہ مارچ کے مہینے میں کیجیے گا. اس لیے کہ NEC کا کام ہے کہ صوبے اور وفاق کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں, کس طریقے سے گروتھ ہو رہی ہے, کہ کیسے پیسے آپ رکھیں. آپ بجٹ سے 2 دن پہلے میٹنگ کر کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگلے دفعے سے ہم یہ کہیں گے, لیکن پھر وہ ادھر ہی رہ گئی بات. ہمیں جو اسکیمز دی گئی ہیں, اگین صوبہ سے نہیں کر رہا, وہاں پہ تو پنجاب حکومت کو دے دیے پیسے کہ آپ روڈ بنائیں. ہمارے یہاں پاک PWD جس کا کام کیا ہوتا تھا آپ سب کو یاد ہے, سرکاری یہ ایکسپو سینٹر شاید پاک PWD نے بنایا ہو. ان کا کام ہے کہ سرکاری عمارتیں بنانا, سرکار کی جو کنسٹرکشن کے دفاتر ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کہیں وہ بنانا, اس کو کام دیا ہے کہ جی آپ بدین میں فلانی UC کی فلانی گلی میں نالی بنا دیں, آپ کورنگی میں UC 4 کی گلی نمبر 15 کے اندر پیور لگا دیں. یہ مطلب اسٹریٹجک. اور پنجاب کو کیا دے رہے ہیں کہ جو فری ویز جا رہی ہیں نا, ان کی موٹر ویز جا رہی ہیں, ان کی کنیکشنز 25-25 30-30 کلومیٹر کی ڈیول کیریج وے روڈز, یہ ساری PSDP میں موجود ہے. اس سلسلے میں نے لکھا ہے, میں نے شدید احتجاج کیا ہے. کل نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے, اس میں اپنے صوبے کا موقف رکھوں گا, اور جواب میں مجھے پتہ ہے کیا آئے گا. ادھر جو ہے نا بیٹھے ہوئے, جواب میں آئے گا ہم نے گرین لائن بنا دی. وہ بھائی گرین لائن تو پچھلی حکومت جب سپتمبر 2018 میں پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 3 مہینے میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے. وہ 3 مہینے کو 3 سال ہو گئے. پھر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ادھر یہ گلیاں نالیاں سب بنا دی ہیں, وہ جا کے ان کی کوالٹی دیکھیں. میں نے کہا وہ کوالٹی چیک کریں. میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ڈپلیکیشن کا خطرہ ہے, اس لیے کہ آپ صوبائی حکومت سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے, صوبائی حکومت سے پوچھ نہیں رہے. آپ کسی گلی کو آگے بنا کے چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ وہ گلی شاید آلریڈی صوبائی حکومت نے بنائی ہو, ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو, کرپشن کے بڑی باتیں کرتے لیکن بڑے انہوں نے ایونیوز کھول دیے ہیں لوگوں کے لیے. یہ چیز کی تھی. دوسری آپ نے جو بات کی, احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کا ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور جو بھی پرامن احتجاج کرے گا اس پہ ہم کبھی خلل نہیں ڈالیں گے. صاحب نے نوٹس لیا, آپ نے کمیٹی بنائی, ناصر شاہ نے وزٹ کیا, اور اس کے باوجود بھی بیرا گاؤں کی انتظامیہ کی لوگوں کے ساتھ زیادتی کا کیا بنا, اس معاملے کا کیا بنا؟
आज सिंध के लोग धरना दे रहे हैं बेरिया टाउन के। میرے بھائی کیس بھی داخل ہوئے تھے, اریسٹ بھی ہوئی تھی, اور پھر میں نے جہاں تک مجھے پتا ہے کورٹ سے وہ بیل ہوئی ہے, تو وہ سارے ایکشن لیے گئے ہیں جو بھی. اور اگر کوئی بھی اس کے جو اس دن ایشوز ہوئے تھے اس کے بعد کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے. ہاں آج جیسے میں نے آپ نے کہا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پرامن پروٹیسٹ کرنے کا ہر ایک کا حق ہے. دیکھیں, میں تو کیس پانی کے معاملے پہ بھی میں اسمبلی میں لے گیا تھا, میں نے سارے باتیں کی تھی, اور مجھے بڑی حیرت ہے اس وقت تو ساروں نے, اور وہ کلپس موجود ہیں کہ ہر جماعت نے ایگری کیا تھا کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن پھر ایک نیا ماحول شروع ہو گیا. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 1991 کے اکارڈ کو فالو کریں, وہ کہتے ہیں آپ کو پانی دیا جا رہا ہے, آپ چوری کر رہے ہیں. او بھائی, اگر سندھ کا حصہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے, وفاق خود کہہ رہی کہ ہم 91 کا اکارڈ فالو نہیں کر رہے, ہم کوئی اور سسٹم چلا رہے ہیں, اس پہ تو ہماری مدد کریں. تو ہم اپنا کیس پہلے بھی رکھا ہے, آگے بھی رکھیں گے, اور میری صرف گزارش ہمیشہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کہ, اور خاص طور پہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, کہ اپنے لوگوں جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے ان کا انٹرسٹ سب سے آگے رکھیں. باقی پولیٹیکل افیلیشن ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتی ہے, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. جو چند دن پہلے آپ نے سی ایم ہاؤس میں بھی جو نیوز کانفرنس کی, اس میں بڑی درد مندی سے کہا تھا کہ صاحب ہم سہولتیں بڑھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. بات یہ کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اقدامات کو ناکام کرنے پر تلی ہوئی ہے. ابھی آپ باہر نکلے ہیں, میرا خیال ہے کہ 80% لوگ ماسک نہیں لگائے ہوئے ہوں گے, رکشوں میں گھسے ہوئے ہیں, دکانوں میں گھسے ہوئے ہیں کسی طور. اچھا, پولیس کا جو کام ہے نا, لوگ خوف کیوں کھاتے ہیں پولیس سے کہ ہر دکاندار کہتا ہے کہ کرسی اندر کر لو, 6 بجنے والے صاحب. اس کے بعد برائب کا تو ایک الگ ایشو ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صوبے کے سربراہ تو آپ ہیں, اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس حال میں جو آپ کی بالادستی نظر آ رہی ہے وہ سڑکوں میں بھی نظر آئے. اچھا, میری بات سنیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میری طرف سے یہ میسج آتا رہا ہے, اور آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ماسک پہنا ہے, بھائی نے پھر اتار دیا, سامنے بیٹھے ہوئے نا, تو اب میں کیا کروں یار ان کا. آپ بتائیں, کچھ کہوں گا کہیں گے صاحب کے ساتھ کچھ کر دیا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ جو مکس سگنلز جاتے ہیں, ایک طرف میں یہ التجا کر رہا ہوں لوگوں سے ماسک پہنو, ویکسینیٹ کراؤ, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب, اور اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, لاہور میں جب بڑھ گیا تھا کووڈ کی کیسز اور وہاں پہ ڈیتھس بڑھ گئی تھی, انتظامیہ نے جو اقدامات کیے اس میں مکس سگنلز دیا سب نے. یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں اپوزیشن میں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لاہور کا معاشی قتل ہو رہا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئے جو لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. میں یہی کہوں گا, مکس سگنلز آتے ہیں, لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی کچھ نہیں, یہ تو. اور میں نے پچھلی میٹنگ میں, ادھر موجود ہیں منسٹر صاحب موجود ہیں, بلکہ تینوں گواہ ہیں میرے, میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ میسج کریں, اسد عمر صاحب سے کہیں کہ وہ بتائیں کہ جی کراچی کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. انہوں نے نہیں کیا, آن دی کنٹری ان کی جو جماعت ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو آپ باقی چیزیں نا جو کہ پولیس جو ہے وہ کمائی کر رہی ہے, اور کوئی. نمبر 1, آپ نے اپنے آپ کو خود کانٹیکٹ کیا, 6 بجے ہم نے بند کرنے کے لیے کہا ہے. اگر 6 بجے کے بعد پولیس سختی کرتی ہے, اور اگر کہیں چھوڑ دیتی ہے تو وہ غلط ہے, لیکن اگر سختی کرتی ہے تو اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ امپلیمنٹ کرائیں, ہماری پوری کوشش ہے, لیکن مکس سگنلز کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے. آپ کے پیچھے ابھی جو شاہ صاحب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہیں, اس لیے کہ انہوں نے ماسک اتارا ہوا ہے. تو میں آپ کو سامنے بتاؤں کیا یہ امپلیمنٹ کرنا نا, کیا میں نے پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ کو؟ میں نے التجا ہی کرنی ہے نا, اور کر رہا ہوں. اور کہیں فرق پڑا ہے نا, اس وقت ساروں نے ماسک پہن لیے. اب یہ میرے التجا کرنے سے, میرے اس سے نہ, یہ آپ اپنی بہتری کے لیے کریں. آپ آج ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہے شام کو, ہم پھر ریویو کریں گے. اور دیکھیں, یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کرتا ہوں, یہاں پہ ایسا
اس ٹاسک فورس کی میٹنگ میں انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس کے لوگ، آرمی کے لوگ، یہ سب ہوتے ہیں. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو جانتے ہیں. ہم سب مل کے متفقہ ایک فیصلہ ہمارا ایسا نہیں کہ میں نے کہا کہ جی یہ کرنا ہے اور باقیوں نے کہا نہیں ہے. میری کئی باتیں ہوتی ہے یہ کرنا ہے لیکن متفق نہیں ہوتے جس چیز سے. ہر وقت متفقہ فیصلہ ہوتا ہے. آج میٹنگ ہے، اس میں ہم پھر ریویو کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ کریں گے، اور ہماری نیتیں صاف ہیں، ہمارے مقصد ہے کہ اس وبا، اور مجھے نہیں پتا، میں نے تو نقصان کھایا ہے. آپ لوگوں میں سے کسی نے، ہو سکتا ہے جس نے نقصان کھایا اسی کو پتہ ہے کہ یہ وبا کیا کرتی ہے. اس کا مذاق اڑانا میرا خیال ہے بہت ناجائزی ہے. ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں. ہم جو فیصلہ کریں گے ہم اپنی عقل کے مطابق اور سب کنسنسس سے لوگوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. تو میں انشاءاللہ تعالی شام کو جو ہوگا بتا دوں گا. لاسٹ کوسچن، جو صورتحال ہے اس وقت، کیسز کی خاص طور پہ کراچی کا ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہاں پہ کیسز بڑھ رہے ہیں، 12% پہ ہے صورتحال کراچی کے اندر. تو کس طرح اس کو روکیں گے؟ دوسرا سر، یہ جو آپ تنخواہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں لا کے حوالے سے قانونی پرسپیکٹو ہے کہ تنخواہیں روکی جا سکتی ہیں. اور تیسرا سوال یہ کہ سر جو ڈیٹا آپ لوگ بنا رہے ہیں یہ کس حد تک سیف ہے سر؟ جس میں لوگوں کے NIC ہے، اس کا ڈیٹا ہے، اس کا بلڈ گروپ ہے، یہ کس حد تک سیف ہے؟ اچھا، یہ میں سوال ہی بھول جاؤں گا، اتنا ہوشیار نہیں ہوں. پہلا سوال تھا، کراچی کے اندر جو ہاں ڈسٹرکٹ ایسٹ اور باقی. دیکھیں کراچی میں ایشوز ہیں، اس وجہ سے ہم تھوڑی سی زیادہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نمبرز کم ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہم نے اسٹیپس لیے ان کا فائدہ نہیں ہوا. آج کوئی 11% کے قریب کل کا جو نمبر ہے وہ تھا، جو کہ پہلے کراچی میں 16-17% پہ ہوا کرتا، تو کم ہو رہا ہے. کچھ ڈسٹرکٹس میں زیادہ ایشوز ہیں اسی لیے ہمیں، لیکن پھر ہمیں کراچی کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈسٹرکٹ ختم ہوا ادھر یہ ہوگا اور اس گلی میں پھر کوئی اور SOP ہوگی. اس لیے ہمیں مشکل ہوتی ہے کرنے کی. دوسرا سوال تھا، قانون کے اجازت ہاں دیکھیں ہمارے پاس جو ایپیڈیمکس کا لا ہے نا، لا کا نام پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی وہ پینڈیمک ایکٹ ہے، وہ بہت کچھ اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ نے ویکسین نہیں لگائی اور میں آپ کی تنخواہ روکتا ہوں، آپ سب بتائیں، جبکہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، یہ نہیں کہ اویلیبل نہیں ہے، تو میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ آپ صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں، اس لیے کہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں. تو پینڈیمک ایکٹ کے اندر آپ کچھ اسٹیپس لے سکتے ہیں. یا کہ اگر ہمارا کوئی ایکسپیرینس عدالتوں سے اتنا اچھا نہیں رہا ہے اور کئی فیصلوں پہ ہمیں سخت ریزرویشنز ہیں، اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے نہیں لگتا، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. لگنے کی بات نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تیسرا تھا ہاں ڈیٹا. دیکھیے ڈیٹا ایک سسٹم بنایا ہے سینٹرل،